नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन, हम इस वक्त हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ तज़किरातुल औलिया से औलिया कराम के हालात मनाक़ब पेश कर रहे हैं। पिछली नशिस्त में हमने इस किताब के बाब नंबर 8 से हज़रत उतबा बिन ग़ुलाम रहमतुल्लाह अलैह के हालात मनाक़ब पेश किए थे। आज हम बाब नंबर 9 से हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के हालात मनाक़ब पेश कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के हालात मनाक़ब। आप खासान खुदाबंदी और पर्दा नशीनों की मखदूमा, सोख्ता इश्क, कुर्ब इलाही की शेफ्ता और पाकीज़गी में मरियम सानी थी। अगर मोतरज़ ये कहे कि मर्दों के तज़किरे में औरत का जिक्र क्यों किया गया, तो इसका जवाब ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला सूरज के बजाय कल्ब को देखता है, इसीलिए रोज़े महशर तमाम मुहासबा सूरज के बजाय नीयत पर होगा। लिहाजा जो औरत रियाजत व इबादत में मर्दों के मुमासिल हो, उसको भी मर्दों ही की साफ में शुमार करना चाहिए। इसलिए कि जब यौम हिसाब में मर्दों को पुकारा जाएगा तो सबसे पहले मरियम आगे बढ़ेंगी। दूसरा जवाब यह है कि अगर राबिया बसरी हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजालस में शिरकत ना करती तो शायद आपके तज़किरे की ज़रूरत पेश ना आती। लेकिन इस किताब में जिन बुज़ुर्गों के हालात बयान किए गए हैं वो बतौर तौहीद के बयान किए गए हैं, जिसमें मनो तू का कोई इम्तियाज़ बाकी नहीं रहता। और बू अली फार्मदी के इस कौल के मुताबिक मर्द ज़न में फ़र्क करना बेसूद है कि नबूवत ऐन इज़्ज़त व रिफ़त है, इसमें छोटे बड़े का कोई इम्तियाज़ नहीं। इसीलिए वलायत के मरातब भी हैं जिनमें मर्द ज़न का इम्तियाज़ नहीं होता। और चूँकि राबिया बसरी बाएतबार रियाजत व मार्फत में मुमताज़ ज़माना थी, इसलिए तमाम अहलुल्लाह की नज़र में मोतबर और ज़ी इज़्ज़त तस्वर की जाती थी और आपके अहवाल अहले दिल हजरात के लिए ज़बरदस्त हुज्जत का दर्जा रखते हैं। आपकी वजह तस्मिया ये है कि वलादत की शब में आपके वालिद के यहाँ ना तो इतना तेल था जिससे नाक की मालिश की जाती और ना इतना कपड़ा जिसमें आपको लपेटा जा सकता। हत्ता कि बदहाली का ये आलम था कि घर में चिराग तक ना था। और चूंकि आप अपनी 3 बहनों के बाद तवल्लुद हुई, इसी मुनासबत से आपका नाम राबिया रखा गया। और जब आपकी वालिदा ने वालिद से कहा कि पड़ोस में से थोड़ा सा तेल मांग लाओ ताकि घर में कुछ रोशनी हो जाए, तो आपने शदीद इसरार पर हमसाया के दरवाजे पर सिर्फ हाथ रखकर घर में आकर कह दिया कि वो दरवाज़ा नहीं खोलता, क्योंकि आप ये अहद कर चुके थे कि खुदा के सिवा कभी किसी से कुछ तलब ना करूँगा। इसी परेशानी में नींद आ गई तो ख्वाब में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आपने तसल्ली व तशफ़ी देते हुए फरमाया कि तेरी ये बच्ची बहुत ही मकबूलियत हासिल करेगी और इसकी शफात से मेरी उम्मत के 1000 अफराद बख्श दिए जाएंगे। उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वाली बसरा के पास एक कागज़ पर तहरीर करके ले जाओ कि तू हर यौम 100 मरतबा मुझ पर दरूद भेजता है और शब जुमा में 400 मरतबा, लेकिन आज जुमा की जो रात गुजरी है इसमें तू दरूद भेजना भूल गया, लिहाजा बतौर कफ़ारा हामिल हाजा को 400 दिनार दे दे। वालिद सुबह को बेदार होकर आप बहुत रोए और ख़त तहरीर करके दरबान के ज़रिए वाली बसरा के पास भेज दिया। उसने मकतूब पढ़ते ही हुक्म दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आवरी के शुक्राने में 10,000 दिरहम तो फ़ुकरा में तकसीम कर दो और 400 दिनार इस शख्स को दे दो। इसके बाद वाली बसरा ताज़ीमन खुद आपसे मुलाकात करने पहुँचा और अर्ज़ किया कि जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हुआ करे मुझे मतला फरमा दिया करें। चुनाचे उसने 400 दिनार देकर ज़रूरत का तमाम सामान खरीद लिया। राबिया बसरी ने जब होश संभाला तो वालिद का सहारा सर से उठ गया और कहते साली की वजह से आपकी तीनों बहनें भी आपसे जुदा होकर न जाने कहाँ मुकीम हो गईं। आप भी एक तरफ को चल दी और एक जालिम ने पकड़कर ज़बरदस्ती आपको अपनी कनीज़ बना लिया और कुछ दिनों के बाद बहुत ही कलील रकम में फ़रोख्त कर दिया और उस शख्स ने अपने घर लाकर बेहद मुशक्क़त आमेज़ काम आपसे लेने शुरू कर दिए। एक मरतबा आप कहीं जा रही थी कि किसी नामहरम को अपने सामने देखकर इतनी ज़ोर से गिरी कि हाथ टूट गया। उस वक्त आपने सर पर सजूद होकर अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मैं बेयारो मददगार पहले ही से थी और अब हाथ भी टूट चुका है, इसके बावजूद मैं तेरी रज़ा चाहती हूँ। चुनाचे निदा गैबी आई, गैर राबिया गमगीन ना हो, कल तुझे वो मरतबा हासिल होगा
کہ مقرب فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے یہاں پہنچ گئیں، اور آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت میں صرف کر دیتی۔ اور ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، اور اس وقت ایک گوشہ میں آپ کو سر بسجود پایا اور معلق نور آپ کے سر پر فروزاں دیکھا، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھی کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہمہ وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے، اس لیے میں تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کا آقا بہت پریشان ہو گیا اور یہ عہد کر لیا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کے بجائے الٹی ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر کے استدعا کی کہ آپ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے، ویسے آپ اگر کہیں اور جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئیں اور ذکر و شکر میں مشغول ہو گئیں۔ آپ شب روز میں 1000 رکعت پڑھا کرتی تھیں اور گاہے بگاہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے واعظ میں بھی شریک ہوتی۔ ایک روایت یہ ہے کہ ابتدا میں آپ گاتی بجاتی تھیں، بعد میں تائب ہو کر جنگل میں گوشہ نشین ہو گئیں۔ پھر جس وقت سفر حج پر روانہ ہوئیں تو آپ کا ذاتی گدھا بہت کمزور تھا، اور جب آپ سامان لاد کر روانہ ہو چکی تو وہ راستہ ہی میں مر گیا۔ یہ دیکھ کر اہل قافلہ آپ کو تنہا وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اس وقت آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ نادار و عاجز کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ پہلے تو اپنے گھر کی جانب مدعو کیا، پھر راستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا اور مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ ابھی آپ کا شکوہ ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ گدھے میں جان آ گئی اور آپ اس پر سامان لاد کر عازم مکہ ہوئی۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ عرصہ دراز کے بعد میں نے اس گدھے کو مکہ معظمہ کے بازار میں فروخت ہوتے بچشمے خود دیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے اس کی عمر طویل ہوئی۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچی تو کچھ ایام بیابان میں مقیم رہ کر خدا سے التجا کی کہ میں اس لیے دلی گرفتہ ہوئی کہ میری تخلیق تو خاک سے ہوئی اور کعبہ پتھر سے تعمیر کیا گیا، لہٰذا میں تجھ سے بلا واسطہ ملاقات کی خواہش مند ہوں۔ چنانچہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے رابعہ، کیا نظام عالم درہم برہم کر کے تمام اہل عالم کا خون اپنی گردن پہ لینا چاہتی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب موسیٰ نے دیدار کی خواہش کی اور ہم نے اپنی تجلیات میں سے ایک چھوٹی تجلی طور سینہ پر ڈالی تو وہ پاش پاش ہو گیا؟ اس کے بعد آپ دوبارہ حج کو گئیں تو دیکھا کہ خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے مکان کی حاجت نہیں بلکہ مکین کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے حسن کعبہ سے زیادہ جمال خداوندی کے دیدار کی تمنا ہے۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ جب سفر حج پر روانہ ہوئے تو ہر گام پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے چلے اور مکمل 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے، اور دوران سفر یہ کہتے جاتے کہ دوسرے لوگ تو قدموں سے چل کر پہنچتے ہیں لیکن میں سر اور آنکھوں کے بل پہنچوں گا۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو وہاں خانہ کعبہ غائب تھا، چنانچہ آپ اس تصور سے آبدیدہ ہو گئے کہ شاید میری بصارت زائل ہو چکی ہے، لیکن غیب سے ندا آئی کہ بصارت زائل نہیں ہوئی بلکہ کعبہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ کو احساس ندامت ہوا اور گریہ کناں عرض کیا کہ یا اللہ، وہ کون ہستی ہے؟ ندا آئی کہ وہ بہت ہی عظیم المرتبت ہستی ہے۔ چنانچہ آپ کی نظر اٹھی تو دیکھا کہ سامنے سے حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں اور کعبہ اپنی جگہ پہنچ چکا ہے، اور آپ نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ تم نے نظام کو کیوں درہم برہم کر رکھا ہے؟ جواب ملا کہ میں نے تو نہیں، البتہ تم نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے جو 14 برس میں کعبے تک پہنچے ہو۔ حضرت ابراہیم ادھم نے کہا کہ میں ہر گام پر 2 رکعت نفل پڑھتا ہوا آیا ہوں، جس کی وجہ سے اتنی تاخیر سے پہنچا۔ رابعہ نے فرمایا کہ تم نے نماز پڑھ کر فاصلہ طے کیا ہے اور میں عز و انکسار کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہوں۔ پھر ادائیگی حج کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو کر عرض کیا، تو نے حج پر بھی اجر کا وعدہ فرمایا ہے اور مصیبت پر صبر کرنے کا بھی، لہٰذا اگر تو میرا حج قبول نہیں فرماتا تو پھر مصیبت پر صبر کرنے کا ہی اجر عطا کر دے، کیونکہ حج کو قبول نہ ہونے سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ وہاں سے بصرہ واپس ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئی، اور جب دوسرے سال حج کا زمانہ آیا تو فرمایا گزشتہ سال تو کعبہ نے میرا استقبال کیا تھا اور اس سال میں اس کا استقبال کروں گی۔ چنانچہ شیخ فرمدی کے قول کے مطابق ایام حج کے موقع پر آپ نے جنگل میں جا کر کروٹ کے بل لڑکنا شروع کر دیا اور مکمل 7 سال کے عرصے میں عرفات پہنچی، اور وہاں غیبی آواز سن کر کہ اس طلب میں کیا رکھا ہے، اگر تو چاہے تو ہم اس تجلی سے بھی نواز سکتے ہیں۔ آپ نے عرض کیا کہ مجھ میں اتنی قوت و سکت کہاں، البتہ
रतबे फ़क्र की ख्वाहिशमंद हूँ। इरशाद हुआ कि फ़क्र हमारे कहर के मुतरादिफ है, जिसको हमने सिर्फ उन लोगों के लिए मखसूस कर दिया है जो हमारी बारगाह से मुतसल हो जाते हैं कि सरे मुँह फ़र्क बाकी नहीं रहता। फिर हम इन्हें लज़्ज़त विसाल से महरूम करके आतिश फ़िराक में झोंक देते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन पर किसी किस्म का हुज़्न मलाल नहीं होता, बल्कि हसूल कर्ब के लिए असर नौ सरगर्मे अमल हो जाते हैं। मगर तू अभी दुनिया के 70 पर्दों में है, और जब इन पर्दों से बाहर आकर हमारी राह में गामजन ना होगी, उस वक्त तक तुझे फ़क्र का नाम भी ना लेना चाहिए। फिर इरशाद हुआ कि उधर देख, और जब राबिया ने निगाह उठाकर देखा तो लहू एक बहरे बेकरां हवा में लटका हुआ नजर आया, और निदा आई कि हमारे उन अशाक की चश्म खूंचगां का दरिया है जो हमारी तलब में चले और पहली ही मंजिल में इस तरह पाशकस्ता होकर रह गए कि उनका कहीं सुराग नहीं मिलता। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने अर्ज़ किया कि इन उशाक की एक सिफ्त मुझ पर ज़ाहिर हो, मगर ये कहते ही उन्हें निस्वानी माजूरी हो गई, और ये निदा आई कि उनका मकाम यही है जो 7 साल तक पहलू के बल लुढ़कते हैं ताकि खुदा तक रसाई में एक हकीर सी शय का मुशाहिदा कर सकें, और जब वो कुर्ब मंजिल तक रसाई हासिल कर लें तो एक हकीर सी इल्लत उनकी राहों को मसदूद करके रख दे। फिर राबिया ने अर्ज़ किया कि अगर तेरी मर्ज़ी मुझे अपने घर रखने की नहीं तो फिर मुझे बसरा में ही सुकूनत की इजाज़त अता कर दे, क्योंकि मैं तेरे घर में रहने की अहल नहीं हूँ, और यहाँ आमद से कब्ल सिर्फ तमन्नाए दीदार में ज़िंदगी बसर करती रही, जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी गई है। ये अर्ज़ करके बसरा वापस पहुँच गई और ताहयात गोशा नशीन होकर मसरूफ़ इबादत रही। 2 भूखे अफराद राबिया बसरी के यहाँ बगैर से मुलाकात हाजिर हुए और बाहमी गुफ्तगू करने लगे कि अगर राबिया इस वक्त खाना पेश कर दे तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि उनके यहाँ रिज़्क़ हलाल मुयस्सर आ जाएगा। आपके यहाँ उस वक्त सिर्फ 2 ही रोटियाँ थीं, वही उनके सामने रख दी। दरी सुना किसी साहिल ने सवाल किया तो आपने वो दोनों रोटियाँ उठाकर उसको दे दी। ये देखकर हैरत ज़दा से रह गए, लेकिन कुछ वक्फा के बाद एक कनीज़ बहुत सी गर्म रोटियाँ लिए हुए हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि ये मेरी मालिका ने भिजवाई हैं। जब आपने उन रोटियों को शुमार किया तो वो तादाद में 18 थी। ये देखकर कनीज़ से फरमाया कि शायद तुझे गलत फहमी हो गई है, ये रोटियां मेरे यहाँ नहीं बल्कि किसी और के यहाँ भेजी गई हैं। लेकिन कनीज़ ने वसूख के साथ अर्ज़ किया, ये आप ही के लिए भिजवाई हैं, मगर आपने कनीज़ के मुसलसल इसरार के बावजूद वापस कर दी। और जब कनीज़ ने अपनी मालिका से वाक़या बयान किया तो उसने हुक्म दिया कि इसमें मज़ीद रोटियों का इजाफा करके ले जाओ। चुनांचे जब आपने 20 रोटियां शुमार कर लीं तब इन मेहमानों के सामने रखा और वो महवे हैरत होकर खाने में मसरूफ़ हो गए। जब फरागत तोआम के बाद राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा से वाक़या की नौइयत मालूम करना चाही तो फरमाया कि जब तुम यहाँ हाजिर हुए तो मुझको मालूम हो गया था कि तुम भूखे हो और जो कुछ घर में हाजिर था वो मैंने तुम्हारे सामने रख दिया। इसी दौरान एक साइला पहुंचा और वो दोनों रोटियां मैंने उसे देकर अल्लाह से अर्ज किया कि तेरा वादा एक की बजाय 10 देने का है और मुझे तेरे कौल सादिक पर मुकम्मल यकीन है। लेकिन कनीज़ के 18 रोटियां लाने से मैंने समझ लिया कि इसमें ज़रूर कोई सहव है, इसीलिए मैंने वापस कर दी। और जब वो पूरी 20 रोटियां लेकर आई तो मैंने वादे की तकमील में ले ली। एक मरतबा बवजह थकावट नमाज अदा करते हुए नींद आ गई। इसी दौरान में एक चोर आपकी चादर उठाकर फरार होने लगा, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता ही नज़र नहीं आया और चादर अपनी जगह रखते ही रास्ता नज़र आ गया। लेकिन उसने बवजह हिर्स फिर चादर उठाकर फरार होना चाहा और फिर रास्ता नज़र आना बंद हो गया। गर्ज के इसी तरह उसने कई मरतबा किया और हर मरतबा रास्ता मसदूद नज़र आया, हत्ता कि उसने निदाई गैबी सुनी कि तू खुद को आफत में क्यों मुब्तला करना चाहता है, इसलिए कि चादर वाली ने बरसों से खुद को हमारे हवाले कर दिया है और इस वक्त शैतान तक उसके पास नहीं पटक सका। फिर किसी दूसरे की क्या मजाल है जो चादर चोरी कर सके, क्योंकि अगरचे एक दोस्त महवे ख्वाब है लेकिन दूसरा दोस्त बेदार है। एक मरतबा आपने कई यौम से कुछ नहीं खाया और जब खादमा खाना तैयार करने लगती तो घर में प्याज था और उसने आपसे पड़ोस में से प्याज मांग लाने की इजाज़त तलब की। आपने फरमाया कि मैं तो बरसों से अल्लाह ताला से ये अहद किए हुए हूँ कि तेरे सिवा किसी से कुछ तलब ना करूँगी, लिहाजा अगर प्याज नहीं तो कोई हर्ज नहीं। अभी आपका जुमला पूरा भी नहीं हुआ था कि एक परिंदा चोंच में प्याज लिए हुए आया और हांडी में डालकर उड़ गया, मगर आपने उसको फ़रेब शैतानी तस्वर करते हुए बगैर सालन की रोटी खा ली। आप एक पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गई और तमाम सहराई जानवर आपके गिर्द जमा हो गए, लेकिन उसी वक्त ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पहुँचे तो वो तमाम जानवर भाग गए। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हैरत ज़दा होकर आपसे सवाल किया कि ये तमाम जानवर मुझे देखते ही क्यों भाग गए।
رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آج آپ نے کیا کھایا ہے؟ تو انہوں نے کہا گوشت روٹی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا جب تم ان کا گوشت کھاؤ گے تو پھر یہ تم سے کیوں کر مانوس ہو سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ آپ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر پہنچی تو اس وقت وہ مکان کی چھت پر اس درجہ مصروف گریہ تھے کہ اشکوں کا پرنالہ بہنے پڑا۔ رابعہ بصری نے کہا کہ اگر آپ کی یہ گریہ زاری فریب کا راز ہے تو اسے بند کر دو، تاکہ آپ کے باطن میں ایسا بحر بیکرم موجزن ہو جائے کہ اگر اس کی گہرائیوں میں آپ اپنے قلب کو تلاش کرنا چاہو تو نہ مل سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسا کر دینے میں قدرت کاملہ حاصل ہے۔ آپ کی یہ باتیں گو حسن بصری کے لیے بار خاطر ہوئی، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کر لی، اور ایک روز جب رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ساحل فرات پر موجود تھیں تو اچانک حسن بصری بھی وہاں پہنچ گئے اور پانی پر مصلح بچھا کر فرمایا کہ آئیے ہم دونوں نماز ادا کریں۔ رابعہ نے جواب دیا کہ اگر یہ مخلوق کے دکھاوے کے لیے ہے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ ایسا کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ کہہ کر رابعہ نے اپنا مصلح ہوا کے دوش پر بچھایا اور فرمایا کہ آئیے دونوں یہاں نماز ادا کریں تاکہ مخلوق کی نگاہوں سے اجل رہیں۔ پھر بطور دلجوئی رابعہ نے فرمایا کہ جو فعل آپ نے سر انجام دیا وہ تو پانی کی معمولی سی مچھلیاں بھی کر سکتی ہیں، اور جو میں نے کیا وہ ایک حقیر مکھی بھی کر سکتی ہے، لیکن حقیقت کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مکمل ایک شب و روز رابعہ بصری کے یہاں مقیم رہے اور حقیقت و معرفت کے موضوع پر گفتگو کرتے رہے، لیکن حسن بصری کہتے ہیں کہ اس دوران نہ تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میں مرد ہوں اور نہ یہ محسوس ہوا کہ رابعہ عورت ہے، اور وہاں سے واپسی پر میں نے اپنے آپ کو مفلس اور ان کو مخلص پایا۔ حضرت حسن بصری اپنے چند رفقا کے ہمراہ ایک شب رابعہ بصری کے یہاں پہنچے، لیکن اس وقت ان کے یہاں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا اور حضرت حسن کو روشنی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ رابعہ نے اپنی انگلیوں پر کچھ دم کیا اور وہ ایسی روشن ہوئی کہ پورا مکان روشن ہو گیا اور تا سحر وہ روشنی قائم رہی۔ لیکن اگر کوئی معترض یہ کہہ کر یہ چیز بعید از قیاس ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص صدق دلی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اس کو آپ کے معجزے میں سے کچھ حصہ ضرور حاصل ہوتا ہے کہ خرق عادت شے کا اظہار انبیاء کے حق میں معجزہ کہا جاتا ہے اور ولی کے لیے کرامت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ کرامت اسے صرف اتباع نبوت ہی سے حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ رویائے صادقہ نبوت کے 40 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بطور ہدیہ موم، سوئی اور بال روانہ کیے اور یہ پیغام بھیجا کہ موم کی مانند خود کو پگھلا کر روشنی فراہم کرو اور سوئی کی مانند برہنہ رہ کر مخلوق کے کام آؤ، اور جب تم ان دونوں چیزوں کی تکمیل کر لو گے تو بال کی مانند ہو جاؤ گے اور کبھی تمہارا کوئی کام خراب نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ تمہیں نکاح کی خواہش نہیں ہوتی؟ آپ نے جواب دیا کہ نکاح کا تعلق تو جسم و وجود سے ہے، اور جس کا وجود اپنے مالک میں مل گیا ہو تو اس کے لیے ہر شے میں اپنے مالک کی اجازت ضروری ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے دریافت کیا کہ تمہیں یہ مراتب عظیم کیسے حاصل ہوئے؟ فرمایا کہ ہر شے کو یاد الہی میں گم کر کے۔ پھر حضرت حسن نے سوال کیا کہ تم نے خدا کو کیوں کر پہچانا؟ جواب دیا کہ بے مایا اور بے کیف ہونے کی وجہ سے۔ ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمائش کی کہ مجھے ان علوم کی بابت سمجھاؤ جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ حاصل ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے تھوڑا سا سوت کاٹ کر تکمیل ضروریات کے لیے 2 درہم میں فروخت کر دیا اور دونوں ہاتھوں میں ایک ایک درہم لے کر اس خیال میں غرق ہو گئی کہ اگر میں نے دونوں کو ایک ہاتھ میں لیا تو یہ جوڑا بن جائے گا، اور یہ بات وحدانیت کے خلاف اور میری گمراہی کا باعث ہو سکتی ہے۔ بس اس کے بعد سے میری تمام راہیں کھلتی گئیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے بیان کیا کہ حضرت حسن یہ کہتے رہتے ہیں کہ اگر میں روز محشر ایک لمحہ کے لیے بھی دیدار خداوندی سے محروم رہا تو اتنے گریہ اور زاری کروں گا کہ اہل فردوس کو بھی مجھ پر رحم آ جائے گا۔ رابعہ نے کہا کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا، لیکن یہ شے بھی اسی کے شایان نشان ہے جو آنے واحد کے لیے یاد الہی سے غافل نہ رہتا ہو۔ جب آپ سے نکاح نہ کرنے کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے جواب دیا کہ 3 چیزیں میرے لیے وجہ غم بنی ہوئی ہیں، اور اگر تم یہ غم دور کر دو تو میں یقیناً کر لوں گی۔ اول یہ کہ کیا خبر میری موت اسلام پر ہوگی یا نہیں۔ دوم، روز محشر میرا نامہ اعمال جانے سیدھے ہاتھ میں ہو یا الٹے ہاتھ میں۔ روز محشر جب جنت میں ایک جماعت کو داہنی طرف سے اور دوسری کو بائیں طرف سے داخل کیا جائے گا تو نہ جانے میرا شمار کس جماعت میں ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا ان تینوں سوالوں کا جواب ہمارے پاس نہیں۔
آپ نے فرمایا جس کو اتنے غم ہوں تو اس کو نکاح کی تمنا کیا ہو سکتی ہے؟ جب لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں اور کہاں جائیں گی، جواب دیا کہ جس جہان سے آئی ہوں اسی جہان میں لوٹ جاؤں گی۔ پھر سوال کیا گیا اس جہان میں آپ کا کیا کام ہے؟ فرمایا کفے افسوس ملنا، اور جب افسوس کرنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں رزق تو اس جہان کا کھاتی ہوں اور کام اس جہان کا کرتی ہوں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کی شیریں بیانی تو اس قابل ہے کہ آپ کو مسافر خانہ کا نگران مقرر کر دیا جائے۔ فرمایا میں تو خود ہی اپنے مسافر خانے کی محافظ ہوں، کیونکہ جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر نکال دیتی ہوں، اور جو میرے باہر ہے اس کو اندر نہیں جانے دیتی۔ اس لیے مجھے کسی کی آمد و رفت سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ قلب کی نگہبان ہوں، خاکی جسم کی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ ابلیس کو دشمن تصور کرتی ہیں۔ فرمایا کہ میں تو رحمان کی دوستی میں مشغولیت کی وجہ سے ابلیس کی دشمنی کا تصور ہی نہیں کرتی۔ عالم خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ کیا تو مجھے محبوب رکھتی ہے؟ تب رابعہ نے عرض کیا کہ وہ کون بد نصیب ہوگا جو آپ کو محبوب نہ رکھتا ہوگا، لیکن میں تو حب الہی میں ایسی غرق ہوں کہ اس کے سوا کسی کی محبوبیت کا تصور تک بھی نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں کسی کی محبوبیت کا احساس تک باقی نہیں رکھتی۔ لوگوں کے اس سوال پر کہ محبت کیا شے ہے، آپ نے فرمایا کہ محبت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، کیونکہ بزم عالم میں کسی نے اس کا ایک گھونٹ تک نہیں چکھا، جس کے نتیجہ میں محبت اللہ تعالیٰ میں ضم ہو کر رہ گئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے اور وہ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ جس کی عبادت کرتی ہیں کیا وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے؟ فرمایا کہ اگر نظر نہ آتا تو عبادت کیوں کرتی؟ آپ ہمہ وقت گریہ وزاری کرتی رہتی۔ اور جب لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں اس فراق سے خوفزدہ ہوں جس کو محفوظ تصور کرتی ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دم نزاع یہ ندا نہ آ جائے کہ تو لائق بارگاہ نہیں ہے۔ لوگوں نے جب آپ سے یہ سوال کیا کہ خدا بندے سے کس وقت خوش ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب بندہ محنت پر اس طرح شکر ادا کرتا ہے جیسا کہ نعمت پر کرتا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ عاصی کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ اس وقت تک وہ توبہ ہی نہیں کر سکتا جب تک خدا توفیق نہ دے، اور جب توفیق حاصل ہو گئی تو پھر قبولیت میں بھی کوئی شک نہیں رہا۔ پھر فرمایا جب تک قلب بیدار نہیں ہوتا اس وقت تک کسی عضو سے بھی خدا کی راہ نہیں ملتی، اور بیداری قلب کے بعد اعضاء کی حاجت ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ قلب بیدار وہی ہے جو حق کے اندر اس طرح ضم ہو جائے کہ پھر اعضاء کی حاجت ہی باقی نہ رہے، اور یہی فنا فی اللہ کی منزل ہے۔ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے ہیں کہ صرف زبانی توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا فعل ہے، کیونکہ اگر صدق دلی کے ساتھ توبہ کیا جائے تو دوبارہ کبھی توبہ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ پھر فرمایا کہ معرفت توجہ اللہ کا نام ہے، اور عارف کی شناخت یہ ہے کہ وہ خدا سے پاکیزہ قلب طلب کرے، اور جب عطا کر دیا جائے تو پھر اسی وقت اس کو خدا کے حوالے کر دے، تاکہ حجابات حفاظت میں محفوظ رہ کر مخلوق کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے۔ حضرت صالح عامری اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مسلسل کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو آخر کار کسی نہ کسی وقت کھول ہی دیا جاتا ہے۔ رابعہ بصری نے آپ کا یہ جملہ سن کر سوال کیا کہ آخر وہ کب کھلے گا، کیونکہ وہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ یہ سن کر حضرت صالح کو آپ کی دانش مندی پر مسرت ہوئی اور اپنی کم عقلی پر رنج۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو ہائے غم کی رٹ لگاتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ ہائے غم نہ کہو بلکہ ہائے بے غمی کہہ کر نوحہ کرو، کیونکہ اگر تم میں غم ہوتا تو تم میں بات کرنے کی سکت نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ کسی شخص کو سر پر پٹی باندھے ہوئے دیکھ کر سبب دریافت کیا تو اس نے عرض کیا کہ سر میں بہت درد ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ 30 سال۔ پھر سوال کیا کیا تو نے 30 سال کے عرصہ میں کبھی صحت مندی کے شکرانے میں تو پٹی باندھی نہیں، اور صرف ایک یوم کے مرض میں شکایت کی پٹی باندھ کر بیٹھ گیا؟ کسی کو آپ نے 4 درہم دے کر کمبل خریدنے کا حکم دیا۔ اس نے سوال کیا کہ کمبل سیاہ لاؤں یا سفید؟ یہ سنتے ہی آپ نے اسے درہم واپس لے کر دریا میں پھینکتے ہوئے فرمایا کہ ابھی کمبل خریدا بھی نہیں کہ سیاہ و سفید کا جھگڑا کھڑا ہو گیا، اور خریداری کے بعد نہ جانے کیا وبال پیش آ جاتا۔ ایک مرتبہ موسم بہار میں آپ کنجے تنہائی میں تھیں کہ خادمہ نے باہر نکلنے کی استدعا کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہاں آ کر رنگینی فطرت کا نظارہ کیجیے کہ اس نے کیسی کیسی رنگینیاں تخلیق فرمائی ہیں۔ لیکن آپ نے جواب دیا کہ تو بھی گوشہ نشین ہو کر خود سانے حقیقی کا ہی مشاہدہ کر لے، کیونکہ میرا مقدر سانے کا نظارہ ہے نہ کہ صنعت کا۔ کچھ لوگ زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ دانتوں سے گوشت کاٹ رہی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے یہاں چاقو چھری نہیں ہے جو دانتوں سے کام لے رہی ہیں؟ فرمایا کہ میں محض اس خوف سے چاقو چھری نہیں رکھتی
کہ کہیں وہ میرے اور میرے محبوب کے رشتہ کو منقطع نہ کر دے۔ ایک مرتبہ آپ نے 7 شب و روز مسلسل روزے رکھے اور شب میں قطعاً آرام بھی نہیں کیا، لیکن جب 8ویں دن بھوک کی شدت کی نفس نے فریاد کی کہ مجھے کب تک اذیت دو گی، تو اسی وقت ایک شخص کھانے کی کوئی شے پیالے میں لیے ہوئے حاضر ہوا۔ آپ لے کر شمع روشن کرنے بیٹھ گئی۔ اسی وقت ایک بلی کہیں سے آئی اور وہ پیالہ الٹ دیا، اور جب پانی سے روزہ کھولنے اٹھی تو شمع بجھ گئی اور آپ خورا گر کر ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے ایک دلدوز آہ بھر کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرے ساتھ یہ کیسا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ ندا آئی کہ اگر دنیاوی نعمتوں کی طلبگار ہو تو ہم عطا کیے دیتے ہیں، لیکن اس کے عوض میں اپنا درد تمہارے قلب سے نکال لیں گے، اس لیے کہ ہمارے غم اور غم روزگار کا ایک قلب میں اجتماع ممکن نہیں، اور نہ کبھی جداگانہ مرادیں ایک قلب میں جمع ہو سکتی ہیں۔ یہ ندا سنتے ہی دامن امید چھوڑ کر اپنا قلب حب دنیا سے اس طرح خالی کر لیا کہ جس طرح موت کے وقت مرنے والا امید زندگی ترک کر کے قلب کو دنیاوی تصورات سے خالی کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ بھی دنیا سے اس طرح کنارہ کش ہو گئیں کہ ہر صبح یہ دعا کرتی کہ اے اللہ مجھے اس طرح اپنی جانب متوجہ فرما لے کہ اہل جہان مجھے تیرے سوا کسی کام میں مشغول نہ دیکھ سکیں۔ بعض لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ بلا کسی ظاہری مرض کے آپ گریہ وزاری کیوں کرتی رہتی ہیں؟ فرمایا کہ میرے سینے میں ایک مرض نہاں ہے کہ جس کا علاج نہ کسی طبیب کے بس میں ہے اور نہ وہ مرض تمہیں دکھائی دے سکتا ہے، اور اس کا واحد علاج صرف وصال خداوندی ہے۔ اس لیے میں مریضوں جیسی صورت بنائے ہوئے گریہ وزاری کرتی رہتی ہوں کہ شاید اسی سبب سے قیامت میں خواہش پوری ہو جائے۔ کچھ اہل اللہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے سوال کیا کہ خدا کی بندگی کیوں کرتے ہو؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ ہم جہنم کے ان طبقات سے خائف ہو کر جن پر سے روز محشر گزرنا پڑے گا خدا کی بندگی کرتے ہیں تاکہ جہنم سے محفوظ رہ سکیں۔ اور دوسرے نے جواب دیا کہ ہم خواہش فردوس میں اس کی بندگی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ خوف جہنم اور امید فردوس کی وجہ سے بندگی کرتا ہے وہ بہت ہی برا ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے سوال کیا کہ کیا آپ کو خدا سے امید و بیم نہیں؟ فرمایا کہ پہلے ہمسایہ ہے بعد میں اپنا گھر، اسی لیے ہماری نظروں میں فردوس و جہنم ہونا نہ ہونا برابر ہے، کیونکہ عبادت الہی فرض عین ہے۔ اگر وہ فردوس و جہنم کو تخلیق نہ کرتا تو کیا بندے اس کی بندگی سے منکر ہو جاتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ بیم و رجا سے ہٹ کر بلا واسطہ اس کی پرستش کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ نے آپ کو گندے لباس میں دیکھ کر عرض کیا کہ اللہ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جو آپ کی جنبش ابرو پر نفیس سے نفیس لباس مہیا کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے طلب غیر سے اس لیے حیا آتی ہے کہ مالک دنیا تو خدا ہے اور اہل دنیا کو ہر شے عاریتاً عطا کی گئی ہے، اور جس کے پاس ہر شے خود عاریہ ہو اس سے کچھ طلب کرنا باعث ندامت ہے۔ یہ سن کر ان بزرگ نے آپ کے صبر اور بے نیازی کی داد دی۔ بطور آزمائش کچھ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ خدا نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے اور وصف نبوت صرف مردوں ہی کو کیوں حاصل ہے؟ اس کے باوجود بھی آپ کو اپنے اوپر فخر و تکبر ہے اور لا حاصل ریاکاری میں مبتلا ہے۔ فرمایا کہ یہ تم لوگ بجا کہتے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ کیا کبھی کسی عورت نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟ اور کیا کوئی عورت بھی ہجڑا ہوئی ہے؟ جبکہ سینکڑوں مرد مخنث پھرتے ہیں۔ ایک مرتبہ علیل ہو گئی اور وجہ مرض دریافت کرنے پر فرمایا کہ جب میرا قلب جنت کی جانب متوجہ ہوا تو باری تعالیٰ نے اظہار ناراضگی فرمایا اور اسی کا غصہ میرے مرض کا باعث ہے۔ حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ جب میں آپ کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوا تو بصرے کا ایک رئیس آپ کے آستانے پر روپوں کی تھیلی رکھے ہوئے مصروف گریہ تھا اور یہ کہتا جا رہا تھا کہ یہ رقم رابعہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی اس کو قبول نہیں فرمائیں گی، لہٰذا اگر آپ سفارش کر دیں تو شاید قبولیت حاصل ہو جائے۔ چنانچہ حسن بصری نے اندر پہنچے اور اس کی استدعا پیش کر دی، لیکن رابعہ نے فرمایا کہ میں جب سے خدا شناس ہو گئی ہوں اس وقت سے مخلوق سے کچھ لینا اور میل ملاپ ترک کر دیا ہے۔ پھر آپ خود ہی سوچیں کہ جس رقم کے متعلق یہ بھی علم نہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کو میں کیسے قبول کر سکتی ہوں؟ حضرت عبد الواحد عامری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت سفیان رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے تو کچھ ایسے مروب ہوئے کہ لب کشائی کی ہمت ہی نہ ہو سکی، حتیٰ کہ رابعہ نے خود ہی فرمایا کہ کچھ گفتگو کیجیے۔ تو ہم دونوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دے۔ رابعہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دے، اور میں اس عطا کردہ شے کا شکوہ کیسے کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ کسی دوست کے لیے بھی مناسب نہیں کہ رضائے دوست کی مخالفت کرے۔ پھر حضرت سفیان نے پوچھا کہ کیا آپ کو کسی شے کی خواہش ہے؟ فرمایا کہ تم صاحب معرفت ہو کر ایسا سوال کرتے ہو، اور بصرہ میں کھجور کی ارزانی کے باوجود 12 سال سے کچھ کھانے کی خواہش ہے، لیکن میں نے محض اس لیے نہیں چکھی
کہ بندے کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رضائی الہی کے بغیر کوئی کام کرنا کفر کے ہم مانی ہے۔ پھر حضرت سفیان نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو فرمایا کہ اگر تمہارے اندر حب دنیا نہ ہوتی تو تم نیکی کا مجسمہ ہوتے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ کیا فرما رہی ہیں؟ آپ نے کہا کہ سچی بات کہہ رہی ہوں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کم عقلی کی باتیں نہ کرتے، اس لیے کہ جب تمہیں یہ علم ہے کہ دنیا فانی ہے اور فانی شے کی ہر شے فانی ہوا کرتی ہے، اس کے باوجود بھی تم نے یہ سوال کیا کہ تمہاری طبیعت کس چیز کو چاہتی ہے۔ یہ سن کر سفیان نے محو حیرت ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اللہ، میں تیری رضا کا جویا ہوں۔ رابعہ نے فرمایا کہ تمہیں رضائی الہی کی جستجو کرتے ہوئے ندامت نہیں ہوتی، جبکہ تم خود اس کے رضا کے طالب نہیں ہو۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ بغرض ملاقات رابعہ کے یہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک ٹوٹا ہوا مٹی کا لوٹا ہے جس سے آپ وضو کرتی ہیں اور پانی پیتی ہیں، اور ایک بوسیدہ چٹائی ہے جس پر اینٹ کا تکیہ بنا کر استراحت فرماتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے بہت سے احباب مالدار ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے آپ کے لیے کچھ طلب کر لوں۔ آپ نے سوال کیا کہ کیا مجھے اور تمہیں دولت مندوں کو رزق عطا کرنے والی ایک ہی ذات نہیں ہے؟ تو پھر کیا درویشوں کو ان کی غربت کی وجہ سے اس ذات نے فراموش کر دیا ہے اور عمرا کو رزق دینا یاد رہ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب وہ ذات ہر فرد کی ضروریات سے واقف ہے تو پھر ہمیں یاد دہانی کی کیا ضرورت ہے، اور ہمیں اسی کی خوشی میں خوشی ہونی چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اور شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ رابعہ کے مکان پر صدق و صفا کے موضوع پر تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ حسن بصری نے فرمایا کہ جو غلام اپنے آقا کی ضرب کو ناقابل برداشت تصور کرے وہ اپنے دعویٰ صدق میں کاذب ہے۔ یہ سن کر رابعہ بصری نے کہا کہ یہ قول خود پسندی کا آئینہ دار ہے۔ پھر شفیق بلخی نے فرمایا کہ جو غلام اپنے آقا کی ضرب پر شکر ادا نہ کرے وہ اپنے دعویٰ صدق میں جھوٹا ہے۔ اس پر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صادق ہونے کی تعریف اس سے اور زیادہ بلند ہونی چاہیے۔ پھر مالک بن دینار نے صدق کی تعریف میں فرمایا کہ جو غلام اپنے آقا کی ضرب میں لذت محسوس نہ کرے اس کا دعویٰ صدق باطل ہے۔ لیکن رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ یہی فرمایا کہ اس سے بھی افضل و اعلیٰ کوئی اور تعریف ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر آپ نے صدق کی یہ تعریف بیان کی کہ جو مالک کے دیدار پر اپنے زخموں کی اذیت فراموش نہ کر سکے وہ اپنے دعویٰ صدق میں جھوٹا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیدار خداوندی میں شدید تکلیف کو فراموش کر دینا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، جبکہ حسن یوسف کو دیکھ کر مصری عورتوں نے اپنی انگلیاں تراش ڈالی اور تمنائے دیدار میں تکلیف کا قطعاً احساس نہ ہو سکا۔ مشائخین بصرہ میں سے ایک شیخ آپ کی یہاں جا کر سراہنے بیٹھے ہوئے دنیا کی شکایت کرنے لگے تو رابعہ نے فرمایا کہ غالباً آپ کو دنیا سے بہت لگاؤ ہے، کیونکہ جو شخص جس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی بہت زیادہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا سے لگاؤ نہ ہوتا تو آپ کبھی اس کا ذکر نہ چھیڑتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ شام کو ایسے وقت رابعہ کے یہاں پہنچے جبکہ وہ چولہے پر سالن تیار کر رہی تھی، لیکن آپ کی گفتگو سن کر فرمانے لگی کہ یہ باتیں سالن پکانے سے کہیں بہتر ہیں، اور نماز مغرب کے بعد جب ہانڈی کھول کر دیکھا تو سالن خود بخود تیار ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ نے اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھ مل کر گوشت کھایا، اور حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایسا لذیذ گوشت میں نے زندگی بھر نہیں کھایا۔ حضرت سفیان اکثر یہ فرمایا کرتے کہ ایک شب کو میں رابعہ کے یہاں پہنچا تو وہ پوری شب مشغول عبادت رہیں اور میں بھی ایک گوشہ میں نماز پڑھتا رہا۔ پھر صبح کے وقت رابعہ نے فرمایا کہ عبادت کی توفیق عطا کیے جانے پر ہم کسی طرح معبود حقیقی کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اور میں بطور شکرانہ کل کا روزہ رکھوں گی۔ اکثر آپ یہ دعا کیا کرتی کہ یا خدا، اگر روز محشر تو نے مجھے نار جہنم میں ڈالا تو میں تیرا ایک ایسا راز افشا کر دوں گی جس کو سن کر جہنم اسے 1000 سال کی مسافت پر بھاگ جائے گی۔ اور کبھی یہ دعا کرتی کہ دنیا میں میرے لیے جو حصہ متعین کیا گیا ہے وہ اپنے معاندین کو دے دے، اور جو حصہ عقبہ میں مخصوص ہے وہ اپنے دوستوں میں تقسیم فرما دے، کیونکہ میرے لیے تو صرف تیرا وجود ہی بہت کافی ہے۔ اور اگر جہنم کے ڈر سے عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں جھونک دے، اور اگر خواہش فردوس وجہ عبادت ہو تو فردوس میرے لیے حرام فرما دے، اور اگر میری پرستش صرف تمنا دیدار کے لیے ہو تو پھر اپنے جمال عالم افروز سے مشرف فرما دے۔ لیکن اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو میں یہ شکوہ کرنے میں حق بجانب ہوں گی کہ دوستوں کے ہمراہ دوستوں ہی جیسا برتاؤ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ندائے غیبی آئی کہ تم ہم سے بد ظن نہ ہو، ہم تجھے اپنے ایسے دوستوں کی قربت میں جگہ دیں گے
جہاں تم ہم سے ہم کلام ہو سکو گی۔ پھر آپ نے خداوند تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرا کام تو بس تجھے یاد کرنا ہے اور آخرت میں تمنا دیدار لے کر جانا ہے۔ ویسے مالک ہونے کی حیثیت سے تو مختار کل ہے۔ ایک رات حالت عبادت میں آپ نے خدا سے عرض کیا کہ مجھے یا تو حضوری قلب عطا فرما یا پھر بے رغبتی کو قبولیت عنایت کر دے۔ وفات کے وقت آپ نے مجلس میں حاضر مشائخین سے فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ کر ملائکہ کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ سب باہر نکل گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اندر سے یہ آواز سنائی دی، یعنی اے مطمئن نفس اپنے مولا کی جانب لوٹ چل۔ اور جب کچھ دیر کے بعد اندر سے آواز آنی بند ہو گئی تو لوگوں نے جب اندر جا کر دیکھا تو روح قفص انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ مشائخین کا قول ہے کہ رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے خدا کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہ کی اور نہ کبھی دکھ سکھ کی پرواہ کی، اور مخلوق سے کچھ طلب کرنا تو درکنار، اپنے مالک حقیقی سے کبھی کچھ نہیں مانگا اور انوکھی شان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کسی نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھ کر دریافت فرمایا کہ منکر نکیر کے ساتھ کیسا معاملہ رہا۔ جواب دیا کہ نکیرین نے جب مجھ سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا کہ واپس جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کر دو کہ جب تو نے پوری مخلوق کے خیال کے باوجود ایک ناسمجھ عورت کو کبھی فراموش نہیں کیا تو پھر وہ تجھے کیوں کر بھول سکتی ہے، اور جب دنیا میں تیرے سوا اس کا کسی سے تعلق نہ تھا تو پھر ملائکہ کے ذریعے جواب طلبی کے کیا معنی ہے۔ حضرت محمد اسلم توسی اور نعیمی ترتوسی نے بیابانوں میں 30,000 راہگیروں کو پانی پلایا، اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آ کر کہا کہ تیرا قول تو یہ تھا کہ میں دو جہاں سے بے نیاز ہو چکی، لیکن آج وہ تیری بے نیازی کہاں رخصت ہو گئی۔ چنانچہ مزار میں سے آواز آئی کہ جس چیز کا میں مشاہدہ کرتی رہی اور فی الوقت بھی کر رہی ہوں وہ میرے لیے بہت ہی باعث برکت ہے۔ دوستو، یہ تھا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے۔ اس ایمان افروز بیان کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان اولیاء کرام کی تعلیمات سے کچھ سبق لے کر اپنی زندگیوں میں روشنی بھریں اور اپنی زندگیوں کو اللہ کی راہ پر چلانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو اولیاء کرام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے احکام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔